बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 16 जून की तारीख और शाम 8 बजे तक की अपडेट्स। अडयाला जेल, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन। मंगल के दिन अलीमा खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी, आगे चलकर क्या इम्कानात हैं, क्योंकि अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी बड़ा और अहम तरीन बयान जारी। अगली मुलाकात से पहले पिछली मुलाकात के हवाले से पहली मरतबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बयान जारी कर दिया गया सिक्योरिटी जराए से। इसकी तफसीलात रखेंगे आपके सामने। क्या बाकायदा तौर पर अलीमा खान साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत संभाल चुकी हैं? माजी हमें यह बताता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के मामले में नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और इसके साथ साथ कलसूम नवाज और मरियम नवाज साहबा उस वक्त बाहर निकली जब उनकी पार्टी तितर बितर हो गई। क्या अलीमा खान साहबा इसी फार्मूले के ऊपर अमल करने जा रही हैं? इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने एक बयान भी दिया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान का किरदार ईरान और अमेरिका के हवाले से, इस पर भी सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से एक बड़ा दावा सामने आया है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। पहले जनाब आपको लेकर चलते हैं अडयाला जेल और वहां से ताज़ा तरीन मनाजर आपके गोश गुजार करते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर आपको ये बताते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से अलीमा खान साहबा ने जो स्ट्रेटजी इख्तियार की, उसकी इस वक्त तक क्या उसके जो नताइज हैं वो सामने आए। पहले हम आपके सामने जनाब बयान रखेंगे अलीमा खान साहबा का कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमें इत्तलात मौसूल हुई कि 15 जनवरी की सुबह जो है वो 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब है बेसिकली ये, यानी 15 जून के अर्ली आवर्स में 15 जून की उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब को लेकर गए अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल, और ये हमें मालूम हुआ बैरिस्टर गौहर की एक ट्वीट से। और इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक पिम्स की जानिब से जारी किए जाने वाली कोई भी जो तिब्बी रिपोर्ट है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। ये इदारा माजी में भी मशकूक दावे जो है कर चुका है, जिनमें यह दावा भी शामिल था कि इमरान खान साहब की बीनाई 90% बहाल हो चुकी है। जब इमरान खान साहब से उनके वकील की मुलाकात हुई तो इमरान खान ने खुद इन दावों को मुस्तरद कर दिया था। अब बुनियादी सवाल ये है जो कि जवाब तलब है कि इमरान खान को 5वें इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई? हम हुकूमत के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करते। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान का मुआयना और इलाज इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल अस्पताल में आज़ाद और मुस्तनद माहिर डॉक्टरों से करवाया जाए और फुल बेंच के अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब से हर मंगल को ख़ानदान के 6 अफराद मुलाकात कर सकते हैं। ताहम गुज़श्ता 8 माह के दौरान हुकाम ने मुसलसल इस अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा खान को सिर्फ चंद मरतबा मुलाकात की इजाज़त दी गई, जबकि उनकी आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर 2025 को हुई थी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई। और इससे पहले भी वो सिलसिला जो हफ्तावार का था वो 8 माह हो गए हैं, उसे जनाब तोड़ दिया गया है। इमरान खान के हकूक़ क्या हैं? पहले आप ये समझ लें कि अपने बच्चों से वो हफ्तावार टेलीफोनिक गुफ्तगू कर सकते हैं, ख़ानदान के अफराद से हफ्तावार मुलाकात कर सकते हैं, अपने वकला से हफ्तावार मुलाकात कर सकते हैं, किताबों और अखबारात के मवाद तक इमरान खान साहब की रसाई होनी चाहिए, टेलीविज़न तक इमरान खान की रसाई होनी चाहिए, मुनासिब तिब्बी इलाज और बाकायदा तिब्बी मुआयने तक रसाई, और किसी भी तिब्बी अमल या तरीका इलाज से कबल करीबी अहल खाना को इत्तला देना। इसके अलावा हाई कोर्ट के फुल बेंच के अहकामात के मुताबिक इमरान खान को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त दी जाए। ख़ानदान के 6 अफराद और 6 वकला हर मंगल को उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जबकि 6 दोस्त जिनमें पार्टी नुमाइंदगान भी शामिल हैं हर जुमेरात को उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये वो अदालती फ़ैसले हैं जो कि इस वक्त बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ये तफसीलात आवाम के सामने मैंने इसलिए रखी हैं ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि अदालतें इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से क्या फ़ैसले दे चुकी हैं और उनके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। और जो जजेस जिनकी जानिब से ये फ़ैसले दिए गए हैं उनको कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है अडयाला जेल की इंतज़ामिया। जैसा कि आज शौकत बसरा साहब ने भी कहा
کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نہ ججوں کو مانتے ہیں اور نہ ہی ان کے فیصلوں کو مانتے ہیں. یہ ہماری توہین نہیں ہو رہی, یہ جج صاحبان کی توہین ہے. آپ جیسے بھی ہیں, جس طرح سے بھی ہیں, اس جگہ کے اوپر آپ لگائے گئے ہیں, تو آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے کیا فیصلے دے رکھے ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ حکومت ہم سے بار بار جھوٹ بولتی ہے, وہ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں عمران خان کو کیوں لے کر جاتے ہیں, کہاں لے کر جاتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا. یہ مناظر میں آپ کو دکھا دوں, یہ بڑی تعداد میں آج پہنچے ہیں. کہا جا رہا ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ 5,000 سے زائد افراد وہاں اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے راستے کے اوپر موجود تھے اور باقی سڑکوں کے اوپر بھی تھے, کیونکہ ناکے لگا دیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج قبول کیا تھا. رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ 10,000 لوگ اگر آپ اکٹھے کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, آپ کی بات سننے کو تیار ہوں. اس کے بعد راستے اس طرف جانے والے بند کر دیے گئے. اس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں نکلے, کارکنان ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہنچے. نورین نیازی جو وہاں موجود تھی, سنیں. کیونکہ مجھے دل سے تکلیف ہے اس وقت, اور ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے عمران خان کے لیے آتے ہیں. عمران خان جیسا بہادر انسان پاکستان میں شاید اس وقت نہیں ہوگا, جو اتنی سخت ان کی تکلیف کاٹ رہا ہے. اس کے ساتھ فرشتے ہیں, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں, ان کے ساتھ تو شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا لاسٹلی بتائیے گا نورین صاحبہ کی ان کے ساتھ شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور یہ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ شوکت بسرا صاحب کیا کر رہے ہیں, کیا یہ دیکھیں ملاقات نہیں کروائی گئی ہے, ابھی تک نہیں کروائی گئی. صاحب کو 1000 دن سے زیادہ ہو گیا ہے, بے گناہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں, اور نعرے بازی بھی آپ کو سنائی دے رہی ہے. ان کو 8 مہینے سے خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. پہنچے آج, بہرحال جتنی بھی بڑی تعداد میں پہنچے. اور علیمہ خان صاحبہ, میں نے کل بھی ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جا کے کوٹ کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ماضی میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے حوالے سے کہ نصرت بھٹو, بے-نظیر بھٹو, کلثوم نواز اور مریم نواز صاحبہ باہر نکلی تھیں, اور ابھی بھی آپ کو آگے آنا ہوگا, پارٹی کے معاملات ڈائریکٹ سنبھالنے ہوں گے, دیکھنا ہوں گے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, بشرا بی بی جیل میں ہیں, عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے قاسم اور سلمان بیرون ملک ہیں. اور اس وقت جو بلڈ ریلیشن شپ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, پاکستان کی پولیٹکس کے اندر, وہ انتہائی اہم ہے, جس کو کبھی پاکستان تحریک انصاف اپنا کریڈٹ گردانا کرتی تھی کہ یہ موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے. پاکستان کے جیسے سیاسی ماحول کے اندر جس قسم کے حالات ہیں, وہاں کبھی کبھی یہ ڈسکریڈٹ بھی بن جایا کرتا ہے. جی ہاں, اس وقت کسی اور کو اتنی پرواہ نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب کی جتنی عمران خان صاحب کی بہنوں کو ہو سکتی ہے. ڈاکٹر عظمیٰ خان نے بھی کہا, میں نے آپ کے سامنے رکھے نا کنسرن علیمہ خان کے, اس کے بعد پھر میں نے نورین نیازی کے کنسرن آپ کے سامنے رکھے. ڈاکٹر عظمیٰ خان کہہ رہی ہیں کہ وی ڈیمانڈ دا امیڈیٹ ریسٹوریشن آف آل آف عمران خانز lawful rights as a prisoner with access to independent and professional medical treatment in presence of family as the highest and most urgent priority. جی ہاں, کہ تینوں بہنیں بار بار عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, اور حکومت کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ بار بار ان کی جانب سے جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے, اور بار بار ہمیں جناب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جناب آپ کے ساتھ بات کے لیے یا آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, آپ ایسا کر لیں, آپ ویسا کر لیں. دوسری جانب صورتحال اس وقت کیا ہے جناب, سیکیورٹی ذرائع کے مطابق, جی ہاں, کیونکہ اطلاعات یہ تھیں کہ سیکیورٹی حکام نے کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے, ان کی بریفنگ ہوئی ہے, ان کو بریف کیا گیا ہے ایران امریکہ معاملے کے اوپر, آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر, اس کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر بھی. اپنی گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب آج ایک بریفنگ ہوگی. تو جناب صورتحال یہ ہے کہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی ذرائع نے صحافیوں کو تصدیق کی ہے, انہیں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی, بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے سابقہ آرمی چیف کی ملاقات نہیں ہوئی؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے اوورسیز پاکستانیوں کے کسی گروپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ یا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے علاوہ بھی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ یہ جو خبر ہے یہ آدھی ادھوری ہے, جس نے مزید کنفیوژن پیدا کر دی ہے, جو کہ اس وقت مختلف ٹی وی چینلز, مختلف ویب سائٹس جو ہیں وہ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں, اور سیکیورٹی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے, جو روپوش ہیں تو قانون اپنا راستہ لے گا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے, آج سے پہلے
براہ راست طور پر بریفنگز کے اندر سوال کیے جاتے، جواب لیے جاتے، باقاعدہ طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کوٹ کیا جاتا، ان کا جو بیان تھا وہ باقاعدہ جس کو ہم ساؤنڈ آن ٹیپ کہتے ہیں، ان کے ویڈیو کلپس چلا کرتے جس میں وہ یہ بات کیا کرتے تھے۔ لیکن پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور 9 مئی کے حوالے سے براہ راست کوٹ کیے گئے کسی بیان کی بجائے سیکیورٹی ذرائع کے ذریعے یہ خبر پاکستانی عوام تک پہنچی ہے۔ میں دوبارہ وہ لائن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ جنگ جیو رپورٹ کر رہا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اور کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ پھر وہاں پر بی ایل اے کا انہوں نے ذکر کیا کہ بی ایل اے کے بڑے سپانسر، بڑے سردار ہیں، یہ بلوچستان میں سرمایہ کاری نہیں آنے دینا چاہتے۔ پھر سندھ طاس معاہدے کے اوپر کہا جناب کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جو ہے وہ جانتے ہیں، پاکستان کا موقف واضح ہے۔ پھر اندرونی چیلنجز کی بات ہوئی کہ اس میں دہشت گردی بھی ہے، دیگر معاملے بھی ہیں۔ پھر یہ دفاعی بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی کہ ملٹری اور سیاسی لیڈرشپ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ بھارت کے مقابلے میں ہمارا بجٹ کتنا ہے، کم ہے، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ پھر مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بی جے پی نے پیسہ لگایا، وہاں کے مسلمانوں کو کیا یہ خرید سکتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں نقل و حرکت کی آزادی نہیں ہے۔ پھر آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا کہ بھارت کیونکہ مقبوضہ کشمیر کا ملٹری کے ذریعے بھی کچھ نہیں کر سکا، اس لیے اس نے آزاد کشمیر میں آگ لگائی ہے، اور ہمیں پتہ تھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کدھر سے آ رہے ہیں۔ اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا پہلا نشان حیدر کشمیر سے ہے، فوج میں 40% کے قریب جوان کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ایشو دہشت گرد رجیم سے ہے نہ کہ وہاں کی عوام سے۔ آزاد کشمیر میں حقوق کی تحریک سے آغاز کیا گیا، ہمارا ڈیفالٹ آپشن ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے، اصل کہانی کیا ہے یہ سامنے آنے میں وقت لگا ہے، ہمیں پتہ تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کدھر سے آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر حکومت نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی دکانیں کھولیں، نہ کہ ان کی جانب سے لگائے گئے ہیں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوام کو کہا ہے کہ جو دکانیں کھولے گا ہم آگ لگا دیں گے۔ آزاد کشمیر حکومت پولیٹیکل پروسیس فالو کر رہی تھی، آزاد کشمیر میں بیٹھ کر ریاست مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں، ریاست پیار محبت سے ڈیل کر رہی ہے، ریاست ہمیشہ پہلے ماں بن کر ڈیل کرتی ہے، بعد میں باپ بنتی ہے۔ ہر لمحے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کھل کر سامنے آ رہی ہے، ان کو آئینی اور قانونی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا۔ یہ سیکیورٹی ذرائع کی بریفنگ سینئر صحافیوں کو، اس کی یہ تفصیلات آئی ہیں سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو امریکہ اور ایران کے معاملے کو جو ڈیل کر رہا ہے، اس کے اوپر سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ یہ بہت پیچیدہ ایشو ہے جس کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور فیلڈ مارشل کے اس معاملے میں دلچسپی کی جو وجہ ہے وہ امن و استحکام ہے، اور پاکستان کا کردار اس وقت جو ہے وہ ثالث کا ہے۔ سیکیورٹی حکام نے صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ کیا مزید گفتگو کی ہے، یہ ایک علیحدہ پوری ویڈیو کی متقاضی ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور تمام تر چیزیں، تمام تر اسپیکٹ، تمام تر پہلو اس کے علیحدہ ویڈیو کے اندر بھی کور کریں گے کہ سیکیورٹی ذرائع نے آخرکار ان تمام تر معاملات کے اوپر کیوں بات کی ہے، اس وقت کیوں بات کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی ٹائمنگ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ جب اس وقت اس قسم کی خبریں گردش میں ہیں کہ موجودہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس سے نجات حاصل کرنے کا کوئی پلان ہے، اور اس حوالے سے بار بار مختلف لکھاری تحریریں بھی شیئر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جولائی سے جو ہے وہ ان کے زوال کا جو وقت ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میسیجنگ جاری ہے، انہیں پیغام دیے جا رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ تمام تر لوگ جو یہ بات کیا کرتے ہیں کہ جناب اس قسم کی خبریں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی، عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہے ان کا، اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام تر خبریں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لیک کروائی جاتی ہیں۔ اب ایک بڑا سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خبریں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لیک کروائی جاتی ہیں تو آج تو سیکیورٹی ذرائع اس حوالے سے تردید کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ آخرکار اگر وہ خود اپنی مرضی سے لیک کرواتے ہیں تو پھر اس تردید کی کیا وجہ ہے؟ اسی کے اندر وہ اصل خبر ہے جو ہم بار بار آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب اور شریف خاندان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے سابقہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تردید کر رہے تھے، تو اس وقت یہ پتہ چلا تھا کہ جناب محمد زبیر صاحب نے تو ملاقات بھی کر لی ہے آرمی چیف سے، اور اس وقت جب
تردید کی جا رہی تھی جو ہے وہ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے کے حوالے سے، تو اس وقت زبیر صاحب اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ ماضی کی یہ مثال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومتیں ہوں، پاکستان کے اندر سیکیورٹی ذرائع ہوں، ماضی کی میں مثال دے کے، ماضی کی مثالیں ایسے موجود ہیں کہ بعض اوقات جس قسم کے حالات بیان کیے جاتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات یا رابطوں کے حوالے سے، آئیڈلی اس قسم کے نہیں ہوا کرتے۔ بہرحال کنفیوژن ابھی بھی برقرار ہے اور اس حوالے سے آئندہ آنے والے چند دن انتہائی اہم ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ہاں، ایک معاملہ جس کے اوپر بات نہیں ہوئی، جس کے اوپر تفصیلی بات آگے بھی ہوگی، کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ گلگت بلتستان میں ہاتھ ہو گیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر چاروں آزاد امیدوار شامل ہو گئے ہیں۔ آگے اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ ایک بڑا گروپ بنے گا جو کہ پیپلز پارٹی کے بعد دوسرا بڑا گروپ ہوگا، کیونکہ وہاں جو پی ٹی آئی کی حمایت سے جیتے ہیں وہ بھی آزاد لوگ ہیں، اور ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے، اور ایک بڑا گروپ بنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بعد وہ دوسرے نمبر پہ گروپ ہوگا، اور تمام تر معاملات اس کے ہاتھ میں ہوں گے حکومت سازی کے حوالے سے۔ یہ بڑا سرپرائز ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں ملا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔